बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमती इत्तेहाद ज़ाती नहीं है, अवामी मफाद के लिए ये इत्तेहाद होगा। जबकि वज़ीर आज़म और सदर आरिफ अलवी साहब के दरमियान भी आज एक अहम मुलाकात हुई है। जबकि इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात को पब्लिक करने का हुक्म दिया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, लाहौर जलसे के हवाले से PTI हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। ये जलसा PTI के लिए कितना कारआमद साबित होगा, इसके क्या असरात होंगे हुकूमत पर, और क्या वाकई में सिक्योरिटी खदशात हैं साबिक़ वज़ीर आज़म को? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो आज 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आता नज़र नहीं आ रहा, और वो सियासी इस्तेहकाम आता नज़र नहीं आ रहा, और उसके नतीजे में अब उसकी लातादाद वजूहात हैं। और सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो माशी अदम इस्तेहकाम रहेगा, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहेंगे, और बाकी मामलात रहेंगे। अभी सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, यानी जो आप समझें कि मज़ीद ये बढ़ रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये तनाव और तलखियाँ और मज़ीद बढ़ रही हैं। और उसके नतीजे में 3-4 ऐसे वाक़यात हैं जिन पे मुल्की सियासत में नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब मुल्की सियासत की हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि पूरा ख़ित्ता और सब मामला जो है, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे तो नहीं है, लेकिन वो जाते जाते एक अनोखी लॉक लगा गए, और अनोखी लॉक वो लगा गए ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से हमने कल बात की थी, और बाकी इत्तेहादियों के हवाले से बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आज लंदन पहुंच गए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजीद रहनुमा भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ मामलात पे वो परेशान हैं बतौर वज़ीर आज़म, और परेशान इसलिए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ये पहली हुकूमत मरकज़ में है। यानी अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे आप शुरू करें पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू करें, आप जरदारी साहब के दौर से, तो जरदारी साहब का दौर है तो उसमें उनके पास मरकज़ है, और उनके पास सिंध है, और साथ उनके पास गिलगित बल्तिस्तान भी है एक वक्त में, और एक वक्त ऐसा कि बलूचिस्तान भी है उनके पास, ठीक है, और फिर उनके पास जो है वो आज़ाद कश्मीर भी आ जाता है। तो मतलब सूबाई है। इसी तरह से आप मुस्लिम लीग नवाज की अगर हुकूमत देखें, जब सूबा नहीं है, यानी वो फैज़ाबाद से शुरू होती है और ये इस्लामाबाद में ख़त्म हो जाती है, बीच में मरी, रावलपिंडी, ये सारा पंजाब का इलाका, दाएं बाएं, ये KP, यहाँ पर उनकी हुकूमत है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब की। ये अजीब व गरीब किस्म की हुकूमत है, ठीक है। और यानी और इसके मुकाबले पे जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब के पास इस वक्त आज़ाद कश्मीर भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, और पंजाब भी है। पंजाब के अंदर भी अनोखी लॉक लगा हुआ है। वे बहुत सारे इत्तेहादी हैं। 174 वोट जो हैं मिले थे शहबाज शरीफ साहब को, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए इकबाल मोहम्मद अली साहब को, उनका इंतकाल हो गया, तो अब 173 वोट हैं। 172 के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बनता है, यानी एक वोट इधर उधर हो जाता है, तो वो एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम या मुजरिम से महरम जो भी, तो एक वोट के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। अब और सारे मसाइल आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के सामने
کہ جی اتحادیوں کو بھی قابو کرو، یہ بھی کرو، وزارتیں بھی دو، معیشت بھی ٹھیک کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب قسم کے معاملے میں وہ پھنس گئے، یعنی وزیر اعظم ہیں لیکن وہ جا کے مبارکباد بھی دے کر آ گئے تھے اپنے بیٹے کو، لیکن وہ وہاں نوکی لاک وہاں بھی پنجاب میں لگا دیا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ وہ ایک تو اسپیکر جو ہیں، آپ کو پتا حمزہ یہاں تو ضرورت نہیں پڑی تھی منحرف اراکین کی قومی اسمبلی میں، لیکن حمزہ شہباز صاحب کا جب الیکشن ہوا تھا تو وہاں منحرف اراکین کی ضرورت پڑی تھی، اور وہ 29 ہیں یا 28 ہیں جو بھی ہیں، تو ان کے ووٹ ڈلے تھے تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، منتخب ہوئے تھے، لیکن وہاں پر اسپیکر نے 2 کام کیے ہیں۔ اسپیکر کون ہے؟ پرویز الہی صاحب۔ انہوں نے ایک تو کام یہ کیا، ایک تو وہ مد مقابل تھے، ایک تو وہ انہوں نے 29 اراکین کو نااہل کرانے کے لیے بھیج دیے ہائی کورٹ میں یا جہاں پر بھی، اور یا الیکشن کمیشن کے کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے انحراف کیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا، اور یہ بھی کل عدالت میں لگا ہوا ہے کیس، غالباً کل یا پرسوں، جب بھی کل ہی ہے غالباً، کہ وہ وزیر اعظم کے نام لکھا تھا، چٹھی لکھی تھی، اور وہ گورنر صاحب کے نام لکھنی چاہیے تھی۔ تو یہ اب ایک ایسی صورت ہے، گورنمنٹ ٹیک آف نہیں کر پا رہی، پورے تام یہ جو تام جھام ہے۔ اچھا، 125 لوگ باہر ہیں پارلیمنٹ سے، اکثریتی جماعت تو باہر ہے نا، پی ٹی آئی تو باہر ہے، اور جو اندر موجود لوگ ہیں ان میں سے جو مطلب وہ کس طرح کس کو وزارتیں کیا دی جائیں، کتنے بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جو بات کرنے گئی ہے، بظاہر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی محسن داوڑ صاحب کو لایا جائے۔ بھائی محسن داوڑ صاحب کے لیے اگر وزارتیں نہیں لینی تھیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی وزارتیں کیوں لی؟ پہلے ان کی بات کرنی۔ تو محسن داوڑ جو ہیں وہ ایک آپ سمجھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، اور صدارت جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس آنی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب وہاں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں مجھے کوئی بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل عمران خان کا جو جلسہ ہوگا لاہور کا، وہ بہت ساری چیزوں کو واضح کرے گا، اور وہ کراچی اور پشاور کے جلسوں سے غالباً ابھی تک جو اندازہ ہے وہ ان سے بڑا ہونے جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس جلسے کے اختتام پہ مشاورت جاری ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی طرف کوچ کا حکم دے دیں عید کے فوراً بعد، اور دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے، ابھی مشاورت ہے، دیکھنا ہے کہ کل کے جلسے میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آ رہے فی الحال، اس غیر یقینی اور عدم استحکام کے اندر ایک دم سے جو معاملہ چلا تھا کہ فوری طور پہ ان کا پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ ایشو کیا جائے اور جلدی، اور یہ اس میں نواز شریف صاحب غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا حالات مناسب ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو عدم استحکام ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر واپس آتا ہوں تو شہباز شریف صاحب جو پاور کا جہاں سے پاور نکلے گی وہ تو جاتی عمر سے نکلے گی، کہ لوگ تو نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں اپنا قائد۔ اس دن جب میں پارلیمنٹ میں تھا اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا جب یہ الیکٹ ہو رہے تھے تو تقریباً پورے ہال میں نواز شریف صاحب کے نعرے لگ رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب کے بھی لگ رہے تھے، نواز شریف صاحب کے زیادہ تھے، اور تمام جو سیٹس تھیں ان کے پیچھے بشمول زرداری صاحب کی سیٹ کے پیچھے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ تصاویر لگا دی گئی تھیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں 2 باتیں نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منٹ، یہ صدر کا معاملہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں میرے پاس، کیونکہ صدر کو تو ہٹایا جا ہی نہیں سکتا، بھائی صدر کو ہٹانے کے لیے تو 2/3 اکثریت دونوں ایوانوں کی چاہیے۔ اور آج جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب اور عارف علوی صاحب کی، وہ بھی ایک ڈیڈ لاک پہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب غالباً
یہ چاہتے تھے یا جو ان کی ہے کہ بھئی ہم جو چیزیں بھیجیں آپ کی طرف تو آپ ان کو مطلب صدر کے پاس 18ویں ترمیم میں بہت سے اختیارات ختم ہو گئے لیکن صدر ڈیلے کر سکتے ہیں کہ بھئی 1 منٹ سے آپ نظر ثانی کریں اس پہ. ایک بل آ گیا ذرا دوبارہ دیکھیں نا آپ. تو اب حکومتی مطلب 15 دن ہفتہ 10 دن دوبارہ دیکھیں نا سمری کو ذرا دوبارہ دیکھیں آپ دوبارہ بھیجیں گے پھر تو اس کے بعد وہ فائنل ہوگی اس سے پہلے وہ فائنل. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی گزارش کرنے کے لیے گئے تو صدر نے آگے سے جواب ہی دیا میں تو اپنا آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کر رہا ہوں کیا مسئلہ ہے. لیکن ان کو پتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ یہ آگے رولا عارف علوی صاحب نے ڈالا ہی ڈالا کہ میں نے یہاں سے کوئی بھی چیز بھیجی آگے تو مطلب ہے کہ صدر نے کرنی ہے. مگر یہ کہ ایک دفعہ ایسا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب یہ آپ نے ذرا کوما یہ انورٹڈ کوماز ہیں ان کو ذرا ٹھیک کر کے بھیجیں میرے پاس. یہ فل اسٹاپ کی تھوڑی اسپیلنگ کی غلطی ہے یہ ذرا صحیح کر دیکھیں نا. صدر نے بھیج دیا وہ واپس شہباز شریف دیکھ رہے ہیں کیا مصیبت ہے اتنی ساری فائلیں گئی تھیں ہو گیا نہیں ہوا کیا ہوا. تو وہ اب وہ بھی بات آگے نہیں بنی. دیکھیں نا وہ بھی معاملہ اٹکا ہوا اپنی جگہ. یہ عمران خان کے انوکھی لاک لگا گئے ہیں نا وہ جیسے وہ ایک وہ سبسڈی والا مسئلہ وہ جو آج معاملہ جو کل بھی ڈسکس ہوا تھا کہ قیمت بڑھانی ہے نہیں بڑھانی نہیں بڑھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پبلک کے اندر ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ ذرا تگڑا ہوتے ہوتے وہ پھر دھڑام سے نیچے جاتا نظر آ رہا ہے. تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج بات کی کہ اتنے جو ہے خزانے میں ذخائر لیکن لوگ چونکہ یوزڈ ہو چکے ہیں یہی بات ہو جب اسد عمر صاحب نے کی تھی یہی بات ڈار صاحب نے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی مشرف صاحب یہ مطلب چل رہا ہے. دیکھیں نا مطلب 3 قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں. ایک جھوٹ ایک بہت بڑا جھوٹ اور ایک آزاد و شمار. ٹھیک ہے نا. جھوٹ کی 3 قسمیں ہیں. تو یہ اعداد و شمار کو بھی آپ ادھر سے ادھر پلٹ دیں ادھر سے ادھر پلٹ دیں جو مرضی آگے گورے دسر رکھ کے سامنے رکھ دیں. پاور پوائنٹ پہ ایسے تھا یہ ادھر اللہ اللہ خیر صلی. لیکن پبلک تک کیا لوگوں تک کیا پہنچ رہا ہے وہ لوگ جانے. لوگوں کو تو انٹرسٹ نہیں اتنا چھوڑ کے گئے تھے تو اتنا بجٹ خسارہ تھا تو اتنا ڈیفیسٹ تھا تو اتنا یہ تھا تو لوگ کہنے بھائی روٹی یہ دال روٹی کتنے کی مل رہی ہے بازار میں. ان کو تو یہ ایشو ہے لوگوں کا. بالکل ایسے. اچھا اب وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں تو ایک تو ہو گیا یہ بحران یہاں پہ جو مرکز میں چل رہا ہے. اب اس میں نواز شریف صاحب کا ذہن پہلے دن سے یہ تھا کہ الیکشنز میں جایا جائے اور الیکشنز میں جاؤ جلدی جاؤ اس لیے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہو گئی جلدی الیکشن کرو. یہی تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ان کے جو اندازہ تھا وہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ عدم اعتماد اور یہ سارا یہ تو پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا نا اس میں ہٹ تو گئے عمران خان کی جگہ سے لیکن ایک غیر متوقع طور پہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ عوام میں مقبول ہو کے آ گئے. اور ان کا کل کا جو جلسہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں جلسوں سے بڑا ہو سکتا ہے. اگر بڑا ہو گیا تو وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ حکومت نے یعنی شہباز شریف صاحب نے کیا کرنا ہے اور نواز شریف صاحب نے کیا کرنا ہے. کیا انہوں نے کہنا ہے جان چھڑاؤ اور اس وقت الیکشن کا اعلان کرو یا یہ ہے کہ عمران خان نے اگر کچھ یہ لانگ مارچ وغیرہ کا اعلان کر دیا اس کے بعد تو بھی مسئلہ. اور اس دوران وہ صدر عارف علوی صاحب نے کوئی بل آیا تو انہوں نے واپس بھیج دیا آیا تو پھر واپس بھیج دیا. تو شہباز شریف صاحب ساری چیزیں اچھا اتحادی اب دیکھیں نا ایسا کیا ہوا بھئی زرداری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہیں بلا اور ٹیلی فون پہ بات چیت بھی رابطہ بھی ہوتا ہے نواز شریف صاحب سے. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب کو وہاں جانا پڑا. اس کی وجہ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ بھی مانگ رہی ہے صدارت بھی چاہتی ہے اور گورنر بھی چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا کہ پنجاب میں اگر حمزہ شہباز آ گئے ہیں تو پنجاب میں ہمیں گورنر دیا جائے. سندھ کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن مطلب ایم کیو ایم کو دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی ہم بھی رکھ لیں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اس میں ایم کیو ایم کو وزارت دے دیتے ہیں مرکز میں ایک اور. تو وہ ایک معاملات کچھ ایسے ہیں جو کہ سنبھل نہیں رہے یہاں پہ. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کے اندر اس میں یعنی اب دیکھیں نا کہ یہ معاملہ لندن میں طے ہو رہا ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی. یہ ہے عمران خان کے انوکھی لاک جو جاتے حکومت کے پاس اس وقت بہتر آپشن کیا ہے جس کی طرف حکومت جا دیکھیں ہوا اب حکومت تو دیکھیں حکومت تو آئین قانون فائلز کتابیں ڈیفیسٹ کتنا ہے کتنا خسارہ ہو گیا کتنا وہ تو یہاں لگے ہوئے ہیں نا اس وقت. وزارت میں اتحادی کو مناؤ ادھر دیکھیں نا اے این پی ان کے امیر حیدر ہوتی جو ہیں وہ نہیں ہے ساتھ حکومت میں وہ آئے نہیں ساتھ.
اختر مینگل صاحب، میں نے کہا نا ایک وہ جو انتقال ہوا ہے ایم کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی کا، اس کے بعد تو 173 پہ ہے نا، تو 172 چاہیے، تو 173 ووٹ ہیں ٹوٹل. تو کس قدر وہ کوئی ایک دن ناراض ہو گئے، کسی نے کہا اچھا وہ نااہل ہو گئے اگر جو پنجاب اسمبلی میں ہیں، تو وہ اگر نااہل ہو جاتے ہیں جو 28-29 جنہوں نے ووٹ ڈالا حمزہ شہباز کو، تو حمزہ وہ نااہل ہو گئے اگر، تو وہ نااہل ہونے کے بعد تو وہ دوبارہ کس طرح سے حمزہ شہباز الیکٹ ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیں نا، وہ تو نااہل ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ ذرا اعتماد کا ووٹ تو لیں نا. یا ادھر سے یہاں بحال ہوگی حکومت ان کی دوبارہ عثمان بزدار صاحب کی، جب تک سورج چاند. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا، یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ عمران خان کو بھیجو، عمران خان کو بھیجو بھیجو بھیجو، نکالو 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 نکالو، یہاں تک تو ٹھیک تھا. آگے کیا واٹ نیکسٹ پہ آ کے یہ پورا سسٹم رک گیا. کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ابھی کی اتحاد بنی ہے اس کو صرف تحریک عدم اعتماد تک کی پلاننگ تھی؟ یہ تحریک عدم نہیں، اس کے بعد یہ کہنا بڑا آسان تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک ووٹ ہے تو اس کو ایک مل گئی ہے. یہ سارا جو پہاڑ ہے نا، یہ کندھوں پہ آ گیا ہے میاں محمد نواز شریف کے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب کے. نہ ان کے اتحادی ہیں، نہ صوبے میں ان کے صاحبزادے نے ابھی تک حلف اٹھایا ہے. اب وہ عدالت جا رہے ہیں، پھر یہ تماشا دے، وہ عدالت جائیں گے، پھر وہ عدالت جائیں گے. ان کے والد محترم وزیر اعظم ہیں، بیٹا جو ہے وہ عدالتوں میں جا رہا ہے. میں حکومت میں ہوں، وہ اسپیکر کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں. اچھا ایک کیس وہ لگ گیا نااہلی والا کہ لوگوں نے نااہل ہو جانا ہے، بہت سے لوگوں نے. دوسرا یہ لگ گیا کہ وہ جناب عثمان بزدار صاحب، اچھا گورنر بھی اور اسپیکر بھی اور صدر بھی، تو یہ سارے، اور ایڈوکیٹ جنرل اور یہ سارے معاملہ. تو اب ادھر معاملہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں، اور ایک رکن اسمبلی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ شدید زخمی اس دن ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صحت دے. پولیس جب انٹر ہوئی ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اس وقت، وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور کوما میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پولیس داخل ہوئی ہے اور وہاں پر جو مار دھاڑ ہوئی، تو ان کی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے. اللہ خیر کرے. تو یہ جو پورا سینیریو ہے، اس میں بلاول صاحب لندن پہنچ گئے. ہاں، وہی بات میں نے کر لی کہ وہ لندن میں نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، لیکن کوئی اس میں بریک تھرو نہیں ہونے جا رہا. یہ بات ابھی ہمیں. اچھا، تو اب بلاول صاحب وہاں پر یہ کر رہے ہیں. زرداری صاحب اسلام آباد میں ہے، لیکن واٹ نیکسٹ کے اوپر زرداری صاحب اب، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک حد تک تو وہ کہیں گے کہ بھئی چیئرمین سینٹ بھی آپ، اور یہ وہ پوسٹیں ہیں جو ساری ایسی پوسٹیں ہیں جہاں بیٹھ کے کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. تو یہ ساری جو پوسٹیں ہیں، یہ پوسٹیں اگر پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں تو پھر مطلب، اور اگر نہیں دیتے تو بلاول صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ میں اتحادی جب تک آپ شامل نہیں کریں گے محسن داوڑ ان کو، تو میں حلف نہیں اٹھاؤں گا. وہ بھی ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دے کے چلے گئے ہیں. یعنی ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ میں حلف نہیں اٹھاؤں گا وزارت خارجہ کا جب تک یہ نہیں ہو سکتا. ہنا ربانی کھر صاحبہ نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا. اور افغانستان کے اوپر آج میں نے دیکھا کہ محمد صادق صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو اس سے وہ کلیئرٹی جو میں کل سوچ رہا تھا نا کہ کس طرح سے طالبان کی حکومت ہے تو وزارت خارجہ کیسے، تو پھر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا اس حوالے سے ہوا کہ ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان، بڑا زبردست قسم کے ڈپلومیٹ، بڑی زبردست شخصیت محمد صادق صاحب. تو محمد صادق صاحب غالباً ان جگہوں پہ جہاں پہ افغانستان کے اندر طالبان معاملہ وہ ڈیل کریں، شاید ہنا ربانی کھر صاحبہ باقی معاملہ ڈیل کریں، لیکن بلاول صاحب نہیں ہوں گے تو پھر پیپلز پارٹی کیسے رہے گی اندر؟ اگر وہ تو پیپلز پارٹی تو آ گئی ہے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں نا ہاچ پاچ ہوا سارا سسٹم، یہ پورا کا پورا، دو بھی لفظ اس کو دیں آپ، یہ کچھ سر پیر نہیں ہے، ہوتا ہے نا کہ مطلب ایسے ہی پٹ سیاپا سا پڑا ہوا ہے. اور اس میں سارا کا سارا لوگ ہی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا اعلان کرنا ہے کل. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو چلے گئے، لیکن جاتے تو کہہ گئے ان کو نہیں چلنے دوں گا. وہ یہ نعرہ لگا کے گئے نا، ان کو نہیں چلنے دوں گا. اور یہ تو گئے کہ گئے، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا کہ جہاں پر وہ جب انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں چلنے دوں گا، اور وہ واقعی صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گورنر بھی ہیں، وہ آئینی ابہام کھڑے ہو گئے، ادھر سے پٹیشن چلی گئی، ادھر سے یہ ہو گیا، ادھر سے وہ ہو گیا، ادھر سے سب سے بڑی پارٹی نہیں ہے. مطلب پہلے کہتے ہیں بائی الیکشن کروائیں گے، بائی الیکشن کرانا آسان ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے نزدیک وہ متنازع ہوا ہے. اب جو بھی کہیں صحیح ہے غلط ہے، جو بھی کہیں وہ پی ٹی آئی کے نزدیک متنازع ہوا ہے.
تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پہلے وہ کیا کہتے تھے بعد میں وہ چھوڑ دیں، لیکن اس وقت وہ متنازع ہے عمران خان صاحب کے نزدیک، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ دو، میں تو عوام ہے، عوام کی عدالت، عوام فیصلہ کریں گے، اور عوام کس کے ساتھ ہے، عوامی ریفرینڈم ہوگا، عوام فیصلہ کرے تو عوام میں نکلے ہوئے ہیں وہ حکومت یہاں پر آئینی طور پر بھی، اور یہ جو پبلک کا پریشر ہے اس پہ بھی وہ حکومت ٹیک آف نہیں کر پا رہی. یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک سموتھ اب کرتے ہیں آگے نکلیں آگے بڑھیں اور سب مل کے، وہ سب مل کے بڑھیں والا چکر ابھی تک ہے نہیں، کیونکہ وہ اس میں وہ سسٹم جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے کسی جگہ پہ. اب مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن جائیں گے، کیا بات کریں گے، کیا بات نہیں کریں گے. اسحاق ڈار صاحب بھی سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ ایک منٹ مجھے اس وقت کیا الیکشن میں جانا چاہیے تھا، یا اس وقت اسد عمر کہہ رہے ہیں اتنے ذخائر تھے، انہوں نے کہا اتنے ذخائر تھے. وہ ایک مسئلہ ایسا اٹکا ہوا ہے جس میں، اور باقی وزراء سارے اپنے اپنی جگہوں پہ جو اتحادی وغیرہ ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے ناراض ہیں. نواز شریف صاحب اس میں انہوں نے اپنی آمد کو مؤخر کر دیا. اچھا، اور کوئی بڑا بریک تھرو بھی نہیں ہونے جا رہا، ٹھیک ہے، بریک تھرو نہیں ہونے جا رہا. وہاں لندن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں بریک تھرو بس یہ کوشش ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ چلے، سسٹم پورا سسٹم چلے، لیکن وہ انتہائی جسے کہنا چاہیے نا کہ انتشار اور خلفشار اور سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی. اور عمران خان کا ادھر سے عوامی جو ان کے جلسے شروع ہو گئے ہیں اور پھر ان کے اعلانات اور باقی باتیں، تو وہ درمیان میں کہیں اٹک گیا معاملہ، اور ٹرانزٹ کے اندر جہاز اٹک گیا ہے، نہ وہ ٹیک آف ہو رہا ہے. پچھلا جہاز جو ہے وہ بھی کہیں اس کی بھی جو لینڈنگ ہے وہ سموتھ نہیں تھی. اگلا جو جہاز ہے وہ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، اس کا سموتھ ٹیک آف نہیں ہو پا رہا، اور ٹربولنس میں پھنسے ہوئے ہیں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں ٹرانزٹ لانچ میں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. تو یہ کچھ ایسی حکومت جو ہے نا اس طرح سے اس وقت چل رہی ہے. اچھا، اب اس پوری پکچر میں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ بعض باتیں ایسی ہیں، جیسے کل میں دیکھا کل شام کو ایک اعلان ہوا کہ پی ٹی اے کی جانب سے کچھ وقت ہے تو میں ذرا تھوڑی سی بات کر کے پھر واپس ملکی سیاست پہ. پی ٹی اے نے اعلان کیا کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ 21 اپریل کو جو ہے وہ سلو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سب میرین کیبل جو ہے SMW4 وہ 2 بجے سے لے کے 7 بجے تک، رات 2 بجے سے لے کے رات 2 بجے سے صبح 7 تک، یعنی یہ جلسے والا ٹائم نہیں ہے، اس دوران انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے سلو رہے گی. یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کو تھوڑا سا میں 2 منٹ لے کے اس کے اوپر میں واپس آ جاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی پہ، ہم جو ویب سائٹس دیکھ رہے ہیں، ہم جو یوٹیوب گھر پہ چل رہی ہے، جو واٹس ایپ چل رہا ہے، جو لوگ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو لوگ مطلب ہے کہ یہ سارا جو بھی سلسلہ ہے انٹرنیٹ، تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کیبلز ہیں، انٹرنیٹ کی کیبلز ہیں. اور یہ سمندر کی جو تہ ہے، جو دنیا میں سمندر ہے، ان کی تہ میں 1 ملین کلومیٹر طویل کیبلز ہیں، اور دنیا کا 99% جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ان سب میرین کیبل سے. اور یہاں پر میں سجیسٹ کروں گا اگر کسی نے تھوڑی سی اس کی کوئی انٹرسٹڈ ہو اس کی ڈیٹیلز میں، تو CSIS کی ایک رپورٹ ہے سیکیورنگ ایشیاز سب سی نیٹ ورک، US انٹرسٹ اینڈ اسٹریٹجک آپشنز. ایک تو اس کو دیکھیں، یہ اس رپورٹ کو پڑھیں، یہ بھی اسی مہینے کچھ دن پہلے آئی ہے. اور میں اس کو یہاں پہ یہ کیوں بتا رہا ہوں میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 99% جو کیبل ہے، یعنی میں اس طرح سے لینا، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، تو میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میرے میرے کوئی رشتہ دار لندن میں ہیں، تو میں ان سے لندن کیسے بات کر رہا ہوں؟ میں ان سے لندن کوئی تار لگی ہوئی ہے بیچ میں جو بات کر رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ کے تھرو بات کر رہا ہوں. اور انٹرنیٹ کا کیبل جو ہے، وہ جو انٹرنیٹ کا کیبل ہے وہ سمندر کے نیچے جا رہا ہے، سمندر کے نیچے کیبل بچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ برطانیہ رستے میں مختلف ملکوں سے یہ انٹرنیٹ کی کا کنیکشن ہے. یہ کنیکشن سیٹلائٹ نہیں، یہ زمین، یہ پانی کے نیچے کیبلز ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کیبلز کے اندر یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہو گئی ہے؟ یہ بات اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی، یہ رپورٹس کیوں آ گئی ہیں اور باتیں ساری کیوں ہو گئی ہیں کہ یہ جو یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ یوکرین کی لڑائی جو ہے یہ پہلی غالباً لڑائی ہے جو ڈیجیٹل، یا آپ سمجھیں کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں یہ لڑائی ہو رہی ہے. اور اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ
دیکھیں امریکہ نے کیا کیا، امریکہ نے کیا کیا اور ویسٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت ساری اپنی جو اپلیکیشنز تھیں وہ رشیا کے اوپر پابندیاں لگائیں تو نکال لیں. انہوں نے کہا مائکروسافٹ بند کرو، ایسے ہی انہوں نے کہا واٹس ایپ بند کرو، انہوں نے کہا کہ ایپل کو بند کرو، انہوں نے کہا یہ گوگل کو بند کرو، یہ سارے نکل آئے. اور اس وقت یہ ہوا کہ جب وہ نکل آئے وہاں سے سارے، تو ایلون مسک جو ہیں، ایلون مسک وہ وہاں پہ جو کہ $26 بلین کا ان کے پاس جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ان کی جو ورتھ ہے وہ $26 بلین کی ہے. وہ ٹویٹر کو بھی اب خریدنے جا رہے ہیں غالباً. وہ ان کا یہ ہے کہ ٹویٹر کو بھی میں لے لوں، اور وہ مطلب ہے کہ بڑے دنیا کے بڑے بلینئرز ایگزیکٹلی. انہوں نے یہ کیا جناب کہ انہوں نے ایلون مسک نے ان کا جو اسٹار لنک ہے، اسٹار لنک ان کا، اس میں 1000 کے قریب سیٹلائٹس موجود ہیں. اسٹار لنک ان کا یعنی ایک طرح سے ان کی اپنی کمپنی، پرائیویٹ کمپنی، ٹھیک ہے، اسپیس ایکس. اور انہوں نے انٹرنیٹ کو وہاں پر چلنے دیا یوکرین میں. یعنی یوکرین میں انٹرنیٹ کام کرتا رہا. اور یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا یوکرین اور رشیا والی، یہ ڈیجیٹل لڑائی اس لیے کہ امریکہ نے سارا بند کر دیا انٹرنیٹ، لیکن یوکرین کے اندر انہوں نے انٹرنیٹ سروس کو کھولا. اور باقاعدہ یعنی اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ جو خندقوں میں لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ ٹیلی فون لائن سے بات کر رہے ہیں، ان کے پاس صرف اتنا کنیکشن آ رہا ہے کہ جی وہ ایس ایم ایس کر سکیں، میسج دے سکیں، اس طرح کر سکیں. تو اینی وے وہ اسٹار لنک نے ان کو سارا پرووائڈ کیا. لیکن جو یوکرین میں ہوا ہے، وہ یوکرین تو ایک مین لینڈ کے اوپر ہے نا، تو یوکرین میں تو آپ نے دے دیا، چلیں زمین پولینڈ سے کنیکٹڈ ہے اور یہ سارا ہے، تو انٹرنیٹ بند ہو گیا. اگر یہی کام تائیوان پہ ہو گیا، کل چائنا نے تائیوان پہ کر دیا، اور تائیوان میں جتنے انٹرنیٹ آ رہے ہیں اگر وہ میپ ہم دکھا سکیں، جس میں جو اس رپورٹ کے اندر CSIS کی رپورٹ ہے، اس میں اگر وہ میپ ہم دکھا سکیں، تو آپ سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ 3 بڑے روٹس انہوں نے ایپریکاٹ، بفروسٹ اور ایکو کیبلز 3 امریکہ اور ساؤتھ چائنا سی کے درمیان بچھائے گئے ہیں. ان کی لمبائی دیکھیں ذرا، دیکھیں یہ ہزاروں مائلز طویل سمندر کے نیچے انٹرنیٹ کے کیبلز ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کیبلز کو اگر کسی وقت چائنا کاٹ دے تو تمام کا تمام پیسیفک جو ہے، یہ گوام، انڈونیشیا، سنگاپور، یہ جہاں پر انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، یہ رپورٹ ہے انٹرسٹنگ، اس کو پڑھیں سب، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. تو تائیوان ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تائیوان کو کیسے پرووائڈ کیا جائے گا انٹرنیٹ؟ اور تائیوان کے اندر فورسز کیسے لڑیں گی؟ یہ چائنا بہت ساری خاموشی کے ساتھ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور یہ انٹرنیٹ میں نا ڈیجیٹل وار ہے، یہ ڈیجیٹل وار ہے جو اچھا یہ دیکھیں ذرا، آپ صرف پیسیفک کے اندر جو کیبل بچھے ہوئے ہیں، یہ پانیوں کے نیچے کیبل دیکھیں ذرا، یہ میپ دیکھیں، صرف ساؤتھ چائنا سی کے اندر یہ کیبلز ہیں. اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر یہ کیبل ہیں. اور اس میں کتنے کیبل آپ دیکھیں کہ چائنا کی لیگل جو ان کی جگہ ہے، کتنی وہ 9 ڈیش لائن میں ہے، کتنے جو ہیں وہ مختلف آئیلینڈز کے اندر ہیں، کتنے یہ کیبل اس طرح جا رہے ہیں. دنیا اس طرح کنیکٹڈ ہے، یعنی پانی کے نیچے کیبلز ہیں. اب مجھے بتائیں کسی وقت اچانک وہ رشیا یا کوئی ملک، وہ ابھی والکینو پھٹا تھا نا، تو جزیرہ ڈسکنیکٹ ہو گیا پوری دنیا سے، انٹرنیٹ سے. تو اچانک، اچھا ایک تو بات یہ، دوسری میں ایک بات پھر کر کے پھر یہ پالیٹکس پہ ذرا دوبارہ آتے ہیں واپس. نیٹ فلیکس، اب آپ دیکھیں نیٹ فلیکس، مطلب پاکستان میں میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر ایک کو پتا ہے نیٹ فلیکس. 1997 میں یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی امریکہ میں، اور 1997 میں نیٹ فلیکس شروع ہوا. اور نیٹ فلیکس جو ہے وہ 2 وہاں پہ شخصیات نے اس کو سٹارٹ کیا، تھوڑی سی ان کی وہ تھی انویسٹمنٹ تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی اور اسٹریمنگ بھی شروع ہو گئی، لیکن انٹرنیٹ سے. سارا انٹرنیٹ ریلیٹڈ ہے نا، آپ گھر پہ دیکھ رہے ہیں نیٹ فلیکس کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو سارا کا سارا. اب جناب کیا ہوا کہ نیٹ فلیکس نکل گیا. نیٹ فلیکس نے کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں رشیا کا. ساری امریکہ کی کمپنیوں نے بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کر دیا، تو نیٹ فلیکس نے ہم بھی کرتے ہیں بائیک آؤٹ. اب نیٹ فلیکس نے جو بائیک آؤٹ کیا، تو اب نیٹ فلیکس کے بائیک آؤٹ کرنے کے بعد 2 ہمارے سامنے خبریں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لوگ اس کو کس طرح سے، سب سے پہلے تو رشین ٹی وی RT
وہ کہتا ہے کہ نیٹ فلیکس لوزز $40 بلین. نیٹ فلیکس کو $40 بلین کا نقصان ہو گیا رشیا سے نکلنے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ 7 لاکھ سبسکرائبر سے انہوں نے بند کر دیا کیونکہ نیٹ فلیکس نکل گیا. سسپینشن اچھا ہو گیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا وال اسٹریٹ جرنل کہ نیٹ فلیکس اسٹاک پرائس ڈراپس 32% پرائس گر گئی اسٹاک مارکیٹ میں نیٹ فلیکس کی. اور اس کے ساتھ ہی یہ آج نیٹ فلیکس ایسے گر گیا پوری دنیا میں. اور اعلان انہوں نے کیا کیا ہے نیٹ فلیکس کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ خاص طور پہ ہم پاکستانی اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور باقی لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ جو ہے نا، اور عرب ورلڈ بھی ڈال لیں، لیکن ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ سب کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے دنیا میں ہمارے کئی لاکھ ایسے سبسکرائبرز ہیں جو ہم نے کیچ کر لی ہیں، جو کہ پاسورڈ ایک آدمی پیسے دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس پاسورڈز ہیں. ان سب کو ہم اگلے چند دنوں میں بلاک کرنے جا رہے ہیں. سن لو پاکستانیوں، ٹھیک ہے، انڈیا میں بیٹھے ہو جو انڈیا کے لوگ بھی سن لیں اور بنگلہ دیش کے بھی سن لیں، باقی دنیا کے بھی سن لیں. جہاں بیٹھے کسی اور کا پاسورڈ ہے سر، وہ میرا ہوگا، لیکن جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ وہ سارے انہوں نے کہا ہم نے سارا، کیونکہ ہم نے ہمارے پورا ڈیٹا موجود ہے. ابھی تک تو ہم بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، لیکن یہ جو 40 ارب کا نقصان 32% ہمارا وہ گر گیا سارا. تو ایک تو وہ اشتہار ایڈ کرنے جا رہے ہیں بیچ میں، یعنی آپ کوئی بھی پروڈکشن دیکھیں گے تو اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے. دوسرا اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے بیچ میں، اس کا اشتہار، یہ پان مسالہ، یہ چائے پیو، یہ فلاں پیو، یہ ڈھماکنا پیو، یہ شروع کریں گے. اور اس کے بعد ہی وہ ایک پاسورڈ ایک ہوگا، یعنی جس کے پاس ہوگا وہی دیکھے گا فلمیں. تو یہ ٹھس کر کے نیٹ فلیکس، یہ گلوبلائز ورلڈ ہے کہ آپ نے پابندی لگائی رشیا پہ اور آپ خود ٹھس ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں لیں گے؟ یہ برطانیہ میں لوگوں نے اس کو بند کرنا شروع کر دیا. نیٹ فلیکس پاگل ہیں، نیٹ فلیکس دیں. اتنی وہاں پہ پہلی مہنگائی ہوئی ہے یورپ کے کئی ملکوں میں، تو نیٹ فلیکس ایسے ٹھس کر کے نیچے گر گیا. تو اب اس انٹر کنیکٹ، اچھا کمنگ بیک، یہ ہیں وہ ایشوز جو بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کیبل، آپ کا انٹرنیٹ، یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں کہ پاکستان، یہ سائبر کے دور میں پاکستان تو خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے کہ آپ کے پاس بندرگاہ بھی ہے، آپ کے پاس ایک اوپر بہت سارے ملک ایسے ہیں ہمارے برادر ملک ہیں لیکن لینڈ لاک کنٹریز ہیں. بالکل سر. تو وہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ان کا جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے وہ سب میرین کے تھرو، تو وہاں تو انٹرنیٹ نہیں جا سکتا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائبر اور یہ باقی ایشوز پہ، اور یہ بڑے لانگ ٹرم ایشوز ہیں، یعنی ان کو چھوٹا ایشو نہ سمجھیں کہ ایکسرسائز. اچھا تائیوان، ادھر تائیوان کے ٹی وی نے کیا اعلان کر دیا؟ انہوں نے کہا چائنا نے حملہ کر دیا. یہ عجیب و غریب ہوا تماشا وہاں پہ. وہاں پہ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ گارڈین کو، وہ تائیوان نیوز چینل غلطی سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں. یہ غلطی دیکھیں کیسی ہوئی ہے. تائیوان میں بیٹھے وہ کہنے چائنا کی فوج ہماری اس پہ اتر گئی ہے، بندرگاہوں پہ اتر گئی ہے، چائنا کے جہاز اتر گئے ہیں انہوں نے یہاں پہ. اور اس کے بعد وہ ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے، بریکنگ نیوز ہو گئی. اور اب انہوں نے کچھ دیر پہلے پورا تائیوان الرٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، غلطی سے وہ فکشنل نیوز الرٹ آ گیا. اور وہاں پر جو ہے وہ جناب ڈرلز ہو رہی تھیں تو اس کو انہوں نے خبر کے طور پہ چلا دیا کہ یہ تو واقعی ہو گیا، اور پھر معافی مانگ لی. معاشی کوئی بیل آؤٹ، چائنا شاید کچھ بیل آؤٹ ابھی ایک آدھ دن میں بتائیں گے سری لنکا کے اندر کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، اب وائلنس شروع ہو گئی ہے وہاں پہ سری لنکا میں، ٹھیک ہے، پولیس نے مارا ہے اور وہاں پہ گولی چل گئی ہے وہاں پہ، وہ سری لنکا. اس پورے سینیریو میں یہ جو عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں، اس کو عدم استحکام سیاسی، آئینی، معاشی، اور یہ ختم ہونے میں ابھی نہیں آ رہا، یہ بڑھ گیا ہے مزید سر. آ رہا ہے. جی بالکل سر، بریک لے لیتے ہیں. بالکل سر، ایک غیر یقینی صورتحال ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آ کے آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی سر، وزیر اعظم صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حکومتی اتحاد بنی ہے یہ ذاتی بنیادوں پر نہیں ہے، عوامی مفاد کے لیے. تو کیا واقعی میں عوامی مفاد کے لیے یہ اتحاد بنائی گئی؟ نہیں، ابھی تو حکومت آپس میں بن نہیں پا رہی نا. ابھی تو میں نے آپ سے کہا کہ اختلافات بہت زیادہ ہیں اور یہ آئینی بھی ہیں، اور ساتھ ہی جو عوامی پریشر بلڈ ہو رہا ہے جو پبلک سڑکوں پہ ہے، اس وقت روڈز پہ ہے،
اور وہ کہہ رہی ہے کہ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اکثریتی جماعت تو نکل گئی ہے پارلیمنٹ سے, تو پارلیمنٹ میں تو اور اپوزیشن ہی نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جو منحرف اراکین کو تو بٹھائیں گے, اس میں سے لیڈر چن لیا جائے گا, یہ ایسی ساری سطحی سی باتیں ہیں جو ممکن نہیں ہیں, جن کا کوئی یعنی کوئی سر پیر نہیں ہے. تو یہ کیسے اس میں سے نکلتے ہیں, اور اصل معاملہ یہ کہ وہ جا کے ڈائریکٹ پبلک کے اندر چلے گئے عمران خان, اور عوام, پبلک, لوگ سارا جوش و خروش, مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے نا کہ اس کو ہزاروں کا کہا جائے. وہ تو بہت بڑے, اور پورے ملک میں, پوری دنیا میں لوگ ایٹ ون ٹائم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس پریشر سے وہ کیسے نکلیں گے. یہ جو میں نے بات کی تھی نا, اس کے اوپر ایک یہ ٹیلی گرافی ایک رپورٹ ہے, اگر کسی نے فردر یہ کیبلز کے اوپر اگر کسی کو انٹرسٹ ہو کہ دنیا بھر کی کنیکٹیویٹی کیسے, اس کی جو آپ کے پاس وہ ای بک کی فارم میں آ جائے گا. یہ تو میپ ہے اس کا, میں اس کی ٹائٹل اگر ہمارے پاس ہوتا تو نہیں. اینی وے, تو وہ جو ہے وہ اب اس میں اس پوری سچویشن میں کمنگ بیک ٹو پاکستان پالیٹکس, پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آج ہم اس بات کو یہاں پہ اوور آل جائزہ لیں تو مجموعی طور پہ یہ صورتحال ہے کہ ایک تو پنجاب کی حکومت, جی پنجاب کی حکومت شہباز شریف, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حمزہ شہباز تھوڑے سے ذرا بیک فٹ پہ گئے ہیں پچھلے 1-2 دنوں میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ بڑا عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. انہوں نے کہا میں الیکٹ ہو گیا ہوں, الیکٹ ہوئے ہیں وہ منحرف اراکین کی مدد سے. منحرف اراکین کے بارے میں اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے, جو اسپیکر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں, اور وہ خط دوسرا آ گیا, گورنر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ ان سے اپیل کرتے ہیں اخلاقی طور پہ, یہ اب چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آئین و قانون کے مطابق چل رہے ہیں, تو ہم تو وہاں پر وہ حکومت پھنس گئی ہے. حمزہ شہباز یہاں پر مرکز کے اندر یہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دے کے چلے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ میں اگر اتحادی نہیں آئے تو ہم حلف نہیں اٹھاؤں گا میں. تو اتحادی جو ہیں وہ تو محسن داوڑ اور یعنی آپ دیکھیں نا کہ امیر حیدر ہوتی, اختر مینگل, یہ سارے لوگ جو ہیں, اور ساتھ ہی گورنر چیف, چیئرمین سینٹ, اس کے اوپر تو نواز شریف نہیں مان رہا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں, میں نے کہا نا کہ وہ اس وقت بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں. کل کا جلسہ اگر ہو گیا بڑا, اور عمران خان نے اعلان کر دیا کہ میں, جو کہ سوچ بچار ہو رہا ہے, بہت پہلے میں نے بات کی تھی کہ شاید وہ اسلام آباد کی طرف ایک مارچ کا اعلان کر دیں, تو وہ بات ابھی ڈسکس ہو رہی ہے, اس کے امکانات موجود ہیں. اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سی اسٹیبلٹی ہے, اور کس طرح سے شہباز شریف صاحب, پنجاب بھی ان کا, کے پی بھی ان کا, ٹھیک ہے, اور صدر بھی ان کا, اور عمران خان سڑکوں پہ ہیں. تو اور میں جانے سے پہلے اعلان عمر صاحبہ پاکستان تشریف لائی ہیں, تو میں ان کو ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کانگریس, امریکن کانگریس کی رکن ہے, اور یہ مسلمان ہیں, اور یہ 2019 میں پہلی 2 مسلمان خواتین امریکہ میں جو کانگریس تک پہنچی, ان میں سے یہ ایک ہیں. 39 ایئرز ان کی ایج ہے. آج ان کی عمران خان صاحب سے بھی, اور پریزیڈنٹ سے بھی, اور شہباز شریف صاحب سے بھی سب سے ملاقات ہوئی. دیدہ عدل فرشیرہ, یہ صومالیہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 1982 میں, اور یہ وہاں پر یہ 8 سال کی تھیں جب سول وار کے نتیجے میں انہوں نے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ کینیا آئیں, اور کینیا میں 4 سال تک پناہ گزین کیمپ میں رہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد یہ امریکہ آئیں, اور امریکہ میں آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. پھر یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا بڑا زبردست قسم کا اسٹانس ہے 2 معاملات پہ. ایک تو یہ اسرائیل میں ان کی انٹری بند ہے, کیونکہ یہ مقبوضہ فلسطینی علاقے جو ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں بہت زیادہ, اور اسرائیلی لابی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور پھر یہ انڈیا میں ان کو ناپسند کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ کشمیر اور انڈیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس پہ بہت ان کی لاؤڈ وائس ہے. تو یہ پاکستان آئی ہیں, اور یہ آزاد کشمیر کا بھی دورہ کریں گی, ایل او سی تک جائیں گی, اور پھر یہ لاہور جائیں گی. اس کے بعد تو ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور ان کو دیدہ عدل فرشیرہ. بہت شکریہ.